हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले काफ़ी वक्त से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए माजरत चाहूँगी, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। बस आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आज की ये स्टोरी हमारे साथ जायना ने शेयर की है। जायना का ताल्लुक़ इंडिया से है, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से ये कनाडा में ही रह रही हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आप ही मेरी कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मेरे बाबा 7 भाई थे और इनकी 5 बहनें थीं, इसलिए हमारा ख़ानदान काफ़ी बड़ा था। लोग हमारे बारे में अक्सर कहा करते थे कि हम सब कज़िन मिलकर एक पूरा मोहल्ला आबाद कर सकते हैं। यूँ तो मेरे सारे चाचा अपने अपने बिज़नेस में सेटल थे, लेकिन फिर भी ख़ानदान में हमारी फैमिली सबसे अलग थी। मेरे बाबा का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। पहले बाबा अकेले खुद उसे देखा करते थे, और जब मेरे चारों भाई बड़े हुए तो उन्होंने इस बिज़नेस को बहुत तरक्की दी। यूँ समझ लीजिए कि हमारा शुमार शहर के सबसे अमीर लोगों में होता था। बहुत अच्छी पुरसुकून फैमिली थी हमारी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे वालिदैन ने हम पांचों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। मैं अपने घर में अपने चारों भाइयों से छोटी थी, लेकिन फिर भी घर में सबसे पहले मेरी शादी होना थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहनें अपने भाइयों की जिम्मेदारी होती हैं, इसलिए उनकी शादी भाई से पहले कर दी जाती है। और यही वजह थी कि कॉलेज में कदम रखते ही बाबा ने मेरी शादी का ऐलान कर दिया, और उसके अगले ही दिन मेरी खाला यानी कि मेरी अम्मी की बड़ी बहन अपने बड़े बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आ गईं। खाला की फैमिली और हमारी फैमिली में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरे खालाजाद भाई जिनका रिश्ता लेकर मेरी खाला हमारे घर आई थी, उनका कोई काम ही नहीं था। वो कुछ करते ही नहीं थे। वो सारा दिन सड़कों पर आवारगी करते फिरते थे। ऊपर से कोई ऐसा नशा नहीं था जो वो नहीं करते थे। ऐसे घर में रिश्ता करने की बात मेरे घर वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि वो मेरी बड़ी खाला थी, इसलिए मेरी अम्मी ने उन्हें प्यार से मना कर दिया कि इसके बाबा नहीं मानेंगे। लेकिन मेरी खाला भी बहुत ही बड़ी ढीठ किस्म की थी। वो मेरे पास फ़ोन कर कर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि बेटा तुम ही हो जो मेरे बेटे को संभाल सकती हो, मुझे तुम जैसी लड़की कहीं और नहीं मिलेगी। मैंने अपनी खाला की सारी बातें अम्मी को बता दी और ये भी कह दिया कि मैं उनके बेटे से शादी नहीं कर सकती। आप खाला को साफ साफ मना कर दें कि वो मुझे फ़ोन ना करें। आप ही अम्मी से तो मैंने बस इतना ही कहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे खाला की बातों से चिढ़ होने लगी थी, और इसकी एक वजह शायान था। शायान मेरे चाचा का बड़ा बेटा था। हम दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे घर वाले भी शायान के लिए पॉजिटिव नज़रिया रखते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा और ज़िम्मेदार लड़का था। कॉलेज में हमेशा टॉप करता था। अपने फादर के बिज़नेस को भी वो बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और नेक दिल इंसान था। मेरे अम्मी और बाबा भी उसे बहुत पसंद करते थे, उससे बहुत खुश होते थे। बल्कि अम्मी ने तो कई बार बाबा से कहा भी था कि जायना के लिए शायान कैसा रहेगा। अम्मी और बाबा की ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होती थी, ये सोचकर कि मेरी पसंद मेरे घर वालों की भी पसंद है। लेकिन जब से खाला ने अपने बेटे के रिश्ते के लिए कहा था, मैं बहुत डर गई थी। शायान को भी यही डर था, इसलिए वो अगले ही दिन अपने वालिदैन के साथ हमारे घर आ गया। अचानक शायान का रिश्ता देखकर मेरे घर वाले सरप्राइज़ हो गए। मेरे बाबा ने कहा कि उन्हें शायान पसंद है और ये रिश्ता आप पक्का ही समझें, लेकिन अभी इस रिश्ते को लेकर हम किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे मेरी खाला को बुरा लगेगा और रिश्तों में खटास बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद हम इन दोनों की इंगेजमेंट कर देंगे, और इस तरह 1 महीने बाद हम दोनों की इंगेजमेंट फ़िक्स हो गई। शायान और मैं हम दोनों ही बहुत खुश थे। उस दिन शाम के वक्त मेरी खाला हमारे घर मिठाई लेकर आईं और घर आकर मेरी अम्मी के गले लगकर रोने लगी कि मैं गरीब हूँ, मुझे किसी काबिल नहीं समझा, मुझे बेटी नहीं दी और दूसरे को दे दी। हम लोग ये देखकर हैरान थे कि खाला को ये बात कैसे पता चली। उनको रोता देख अम्मी भी थोड़ी इमोशनल हो गईं। मेरी खाला ने अम्मी से कहा कि वो जायना के इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। आखिर जायना भी उनकी बेटी ही है।
وہ بھی اسے خوش دیکھنا ہی چاہتی ہیں اور اس لیے وہ ہمارے لیے مبارکی لے کر آئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے امی کے منہ میں مٹھائی رکھ دی اور بچا ہوا پیس میرے منہ میں رکھ دیا۔ اگلے دن وہ پھر سے میرے لیے گاجر کا حلوہ لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا بہت دل تھا کہ زائنہ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں، اس لیے لے کر آ گئی۔ یوں تو میں وہ حلوہ بالکل نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن ان کے اتنے زیادہ اصرار کرنے پر مجھے وہ حلوہ کھانا پڑا۔ آپی، یوں تو شایان اور میرے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی، لیکن اچانک اس دن کالج میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ میں نے شایان کو ایک بہت تیز تھپڑ کھینچ مارا۔ شایان مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اپنی اس حرکت پر میں بہت حیران تھی کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ اس دن میں سارے راستے روتے ہوئے گھر آئی۔ گھر آ کر دیکھا تو خالہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے لیے وہ چکن بنا کر لے کر آئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک میری خالہ کو مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے۔ امی مجھ سے کہنے لگیں کہ ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو، خالہ نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی کھا لیں گی۔ امی کی بات سن کر میں خاموشی سے دسترخوان پر بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ اس دن رات میں مجھے بہت تیز بخار آ گیا، اس لیے میں اگلے دن کالج نہیں جا پائی۔ شایان مجھے لگاتار فون کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا فون دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اسی وقت اٹھی اور امی سے کہنے لگی کہ میں شایان سے شادی نہیں کروں گی۔ بابا بھی وہیں امی کے پاس ہی تھے، وہ بھی میری یہ بات سن کر حیران تھے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ انہیں لگا کہ بخار میرے دماغ کو چڑھ گیا ہے اور اسی لیے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں، لیکن میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی۔ آپی، اس دن سے میں نے شایان سے بات کرنا بالکل بند کر دیا۔ وہ میرے گھر بھی آیا، لیکن میں اپنے روم سے باہر ہی نہیں نکلی۔ ان دنوں میری کیفیت بہت ہی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں نے گھر میں سبھی سے بات کرنا بند کر دیا تھا، مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اور پھر اس دن میں نے وہ کیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات میں جب گھر میں سب سو رہے تھے، میں چپ چاپ اٹھی اور رات ہی میں اپنی خالہ کے یہاں پہنچ گئی اور ان سے رو رو کر اصرار کرنے لگی کہ آپ اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دیں، ان کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ آپی، میری خالہ بھی جیسے تیار بیٹھی تھی، وہ تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتی تھی اور اس لیے وہ مجھے رات میں ہی مولوی صاحب کے یہاں لے گئیں اور وہاں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اگلے دن جب یہ بات میرے گھر میں سب کو پتہ چلی تو سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے گھر والے حیران تھے کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ شایان کو جب میرے نکاح کی بات پتہ چلی تو اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا اور وہ مجھ سے ملنے وہاں آ پہنچا۔ آپی، جب وہ مجھ سے ملنے آیا، وہ منظر میں آج بھی بھلا نہیں پاتی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، نہ کچھ بول پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آپی، مجھے دیکھ کر شایان خاموشی سے واپس چلا گیا اور اگلے ہی مہینے وہ کینیڈا چلا گیا۔ اب میرے نکاح کو پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اس درمیان میرے گھر والوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ان کے لیے میں مر چکی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ میں یہاں خود اپنی مرضی سے آئی ہوں، لیکن اس 4 دیواری میں میرا دم گھٹتا تھا۔ کہاں میں اپنے گھر میں اے سی روم میں رہا کرتی تھی اور یہاں کی دیواروں پر پلاسٹر بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکا جسے میں کبھی اپنے پاس بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، آج وہی لڑکا میرا شوہر تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، لیکن میں دھیرے دھیرے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ان دنوں مجھے بہت عجیب عجیب سے خواب آتے تھے، جیسے کوئی مجھے قید کر رہا ہے، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کبھی لگتا کہ میں کسی کمرے میں بند ہوں۔ خواب میں مجھے مردے دکھائی دیتے تھے۔ دھیرے دھیرے میرے نکاح کو 2 مہینے گزر گئے اور وہ 2 مہینے کا وقت میرے لیے بہت لمبا تھا۔ اس دن میری خالہ کے برابر میں ایک جلسہ تھا۔ میری خالہ وہاں گئی تھی، ان کے ساتھ میں بھی گئی تھی۔ وہاں قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ وہاں جاتے ہی مجھ پر پیشی پڑ گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں اور میں یہاں کیسے آئی۔
اس دن اتنے وقت بعد مجھے شایان یاد آیا، مجھے اپنے گھر والے یاد آئے، اور میں بے اختیار چلانے لگی، رونے لگی کہ مجھے ابھی اسی وقت گھر جانا ہے۔ میری خالہ نے مجھے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں ہے، میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی۔ جب میری خالہ کو لگا کہ میں ان سے کنٹرول نہیں ہو پاؤں گی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ جا کر گاڑی لے آؤ، اور مجھے تسلی دی کہ گاڑی آتے ہی ہم لوگ نکل پڑیں گے۔ آپ ہی 10 منٹ میں ہی وہ انسان گاڑی لے کر آ گیا۔ اس وقت مجھے گزرے ہوئے وقت کی ہر ایک بات یاد آ رہی تھی کہ کیسے میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے جاتے ہی اپنے گھر والوں سے ملنا تھا، شایان سے ملنا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک گاڑی ایک جگہ رکی، کوئی انجانی جگہ تھی۔ میں اپنی خالہ کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ ہم کہاں رکے ہیں۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں ایک مولانا صاحب بیٹھتے ہیں، تم ان سے ملتی جاؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ آپ ہی اور ایک بار پھر سے میں اپنی خالہ کے جال میں پھنس گئی۔ گاڑی سے اتر کر میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اندھیری سی جگہ ہے۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ اندر جانے لگی۔ سامنے کالے لباس میں ایک بہت ہی وحشتناک انسان بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو واپس میں اپنی خالہ کے گھر تھی، اور ایک بار پھر سے سب کچھ بھول چکی تھی۔ لیکن اس بار کچھ ایسا ہوا کہ جو خواب پہلے مجھے دکھائی دیتے تھے اب وہ میری طرف سے میری امی کو دکھائی دینے لگے۔ انہیں لگتا کہ میں 4 دیواری میں بند ہوں، تو کبھی لگتا کہ میں کچا گوشت کھا رہی ہوں۔ امی کو دکھائی دینے والے یہ خواب دن بدن خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی میں آپ کو یہاں بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ میرے بارے میں کس کس طرح کے خواب دیکھنے لگی تھیں۔ امی نے ایک مولوی صاحب سے ان خوابوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی بندش میں ہے، اسے جادو سے باندھ کر رکھا گیا ہے، اور اگر وہ اس طرح بندش میں رہی تو بہت جلد اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ان مولوی صاحب سے یہ سننا تھا کہ امی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور انہیں وہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں کہ کیسے خالہ مٹھائی اور وہ ساری چیزیں لا کر مجھے کھلاتی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمارے گھر کبھی کچھ لے کر ہی نہیں آئی تھیں۔ امی کو میری وہ باتیں بھی یاد آنے لگیں جب میں نے امی سے کہا تھا کہ میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ریلیٹ ہو رہی تھیں، اور پھر مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ مجھ پر جادو ہے۔ امی روتے ہوئے بابا کے پاس پہنچی اور ان سے کہنے لگیں کہ زائنہ کی جان خطرے میں ہے، ہم لوگ جیسا سوچ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہماری بچی کسی پریشانی میں ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ امی بابا کو لے کر اسی دن میری خالہ کے گھر آئیں۔ اس وقت مجھے بہت تیز بخار تھا اور میں بستر پر لیٹی تھی۔ امی میری حالت دیکھ کر مجھے لپٹ گئیں اور چلا چلا کر رونے لگیں۔ امی اور بابا کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے پھر سے سب کچھ یاد آنے لگا، اور میں انہیں ایسے دیکھنے لگی جیسے کہ پہچان ہی نہیں پا رہی ہوں۔ امی جب مجھ سے یہ بات کر رہی تھیں تو میں انہیں ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر امی نے مجھے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میری خالہ اڑ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں جانے دوں گی، لیکن میری حالت دیکھ کر امی مجھے وہاں ایک پل بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اور پھر امی زبردستی بابا کے ساتھ مجھے گھر لے آئیں۔ امی کے ساتھ میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ ابھی گھر آئے ہوئے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے سر میں بے انتہا درد ہونے لگا۔ درد ایسا تھا کہ میں چیخیں مار رہی تھی۔ سارا گھر میں نے سر پر اٹھا لیا کہ مجھے ابھی ابھی خالہ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ جب بابا کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ برابر کی مسجد کے امام صاحب کو لے کر آئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگے۔ ان کے میرے سر پر ہاتھ رکھنے سے مجھے اتنا سکون ملا کہ میں نے چلانا بند کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا ہوا پانی دیا اور ایک سانس میں پینے کو کہا۔ آپ ہی وہ پانی پیتے ہی مجھے الٹی ہو گئی، اور آپ یقین کیجیے گا میری الٹی میں کالی لونگیں نکلی۔ تب امام صاحب نے میرے بابا کو بلایا اور ایک ایڈریس دیتے ہوئے کہا کہ کل آپ اپنی لڑکی کو یہاں لے جانا، کیونکہ جو اس کی حالت ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ اس پر بہت سخت جادو ہے۔ آپ ہی وہ رات جیسے تیسے میرے گھر والوں نے کاٹی
اور صبح ہوتے ہی میرے والدین مجھے لے کر مزار پر پہنچے، جہاں کا ایڈریس امام صاحب نے دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید لباس میں بیٹھے تھے، انہی سے ہمیں ملنا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، کچھ یاد ہے بیٹا؟ حیرانی کی بات یہ تھی آپی کہ میرے ساتھ گزرے دنوں میں جو بھی کچھ ہوا تھا وہ سب میں بھول گئی تھی، مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ تب ان بزرگ نے مجھے گلے میں پہننے کے کچھ تعویذ دیے اور میری امی سے کہا کہ 5 دن بعد اسے لے کر میرے پاس آنا، اور جو دوپٹہ یہ 5 دن تک پہنے گی وہی دوپٹہ بھی آپ کو لے کر آنا ہے، اور دھیان رکھنا کہ اس دوران یہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ ابھی ہم لوگ وہ تعویذ لے کر گھر آ گئے۔ امی نے وہ تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا، اور بس اسی وقت سے میں اپنی خالہ کے گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ آپی وہ اتنا مشکل وقت تھا میرے لیے بھی اور میرے گھر والوں کے لیے بھی۔ میرے بابا کبھی مجھے نیند کے انجیکشن دے کر کنٹرول کرتے تو کبھی روم میں اکیلا بند کر دیتے، اور میرا بس نہیں ہوتا تھا کہ میں دروازہ توڑ کر باہر آ جاؤں۔ جیسے تیسے وہ 5 دن گزرے اور امی مجھے لے کر وہیں مزار پر پہنچی۔ ان کے یہاں جاتے ہی میں زمین میں چاروں ہاتھ پیروں سے چلنے لگی جیسے کہ کوئی جانور چلتا ہو، اور زور زور سے چلانے لگی۔ تب انہوں نے امی سے میرا دوپٹہ مانگا۔ امی میرا وہ دوپٹہ لے کر گئی تھی جو اس دوران میں نے گھر میں پہنا تھا۔ ان بزرگ مولانا نے فوراً وہ دوپٹہ آگ کے حوالے کر دیا، اور وہ دوپٹہ تیزی سے جلنے لگا، اور دوپٹے کے جلتے ہی میں سیدھی ہونے لگی۔ پھر انہوں نے میری امی سے کہا، آپ کی لڑکی پر بہت سخت جادو تھا جو ابھی پوری طرح سے نہیں ہٹا ہے، لیکن اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادو اتنا خطرناک ہے کہ اس کی کاٹ ممکن نہیں ہے، اسے صرف پلٹا جا سکتا ہے۔ میری امی نے ان سے جادو پلٹنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ اسے پلٹ دیجئے، یہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے۔ آپی اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ دھیرے دھیرے میں ٹھیک ہونے لگی، جو لگاتار مجھے الٹیاں ہو رہی تھیں وہ بھی کم ہونے لگیں۔ اس کے بعد کچھ دن میں ہی ہمیں خبر ملی کہ میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی میری طبیعت اور ٹھیک ہونے لگی، اور مجھے گزری ہوئی ساری باتیں یاد آنے لگیں، اور جب مجھے وہ سب یاد آیا تب مجھے شایان یاد آیا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی شایان کہاں ہے؟ تب امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے گھر چھوڑتے ہی وہ کینیڈا سیٹل ہو گیا تھا، اور تب سے وہ لوگ ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے۔ اس دن میری امی سے بہت ساری باتیں ہوئیں، انہیں میں نے وہ سب بتایا جو اس دوران میں نے سفر کیا تھا۔ امی میرا حال سن کر روتی رہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ کاش وہ خالہ کی حرکت پہلے جان جاتی تو کچھ نہیں بگڑتا۔ خیر بابا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، زندگی نے تمہیں ایک موقع اور دیا ہے، جو کھو گیا اس کا غم مت کرو، ایک نئی شروعات کرو، آگے بہت موقع ملیں گے۔ اور انہوں نے اگلے ہی دن میرا کالج میں ایڈمیشن کرا دیا۔ یہ وہی کالج تھا جہاں میں اور شایان ساتھ پڑھتے تھے۔ کالج میں قدم رکھتے ہی میری وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں جو شایان سے جڑی تھیں، اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ لیکن میں اپنے بابا سے وعدہ کر آئی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوں، اور نہ ہی خود کو کمزور پڑنے دوں گی۔ اس لیے میں نے اپنے آنسو پوچھے اور کلاس لینے چلی گئی۔ ابھی میرے لیے وہ وقت بہت ہی مشکل تھا۔ جہاں میرا نکاح ہوا تھا وہاں سے میرا طلاق ہونا تھا، لیکن وہ لوگ کسی بھی قیمت پر طلاق کے لیے راضی نہیں تھے۔ تب بابا نے لیگل ہیلپ لی، اور دھیرے دھیرے زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑی۔ کالج جوائن کیے ہوئے مجھے اب 6 مہینے گزر گئے تھے، اور اس دوران میں نے خود کو بہت بزی رکھا۔ کیونکہ میں لاء کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے مارننگ میں اپنی کلاسز لیتی اور ایوننگ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں لاء پڑھانے جاتی تھی۔ میرا ارادہ گورنمنٹ سیکٹر میں جانے کا بن گیا تھا، اور اس کے لیے میں دن رات محنت کر رہی تھی۔ اس وقت میرا کوئی دوست نہیں تھا، اور ریلیٹیوز میں جانا میں نے بہت کم کر دیا تھا۔ کبھی امی اور بابا بہت ضد کرتے تو بس ان کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نے اپنی دنیا بہت ہی محدود کر لی تھی، بس کالج تھا یا میں تھی۔ اس دن شام کے وقت جب میں اپنے انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا گیٹ کے پاس شایان کھڑا تھا۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر میں نے دیکھا وہ شایان ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرا دل کیا
کہ جا کر اس کے گلے لگ جاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہ جانے کس کے لیے آیا ہو، اور یہ سوچ کر میں اسے اگنور کر کر آگے جانے لگی۔ لیکن اسی وقت اس نے مجھے آواز دی، میڈم۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو میڈم، تمہیں ہی لینے آیا ہوں، چاچا نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ آپی میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس وقت میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور شایان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ راستے بھر مجھ سے باتیں کرتا رہا، میرا حال چال پوچھتا رہا، لیکن میں سارے راستے خاموش رہی۔ جب گھر میں آئی تو میرے چاچا چاچی سب گھر آئے ہوئے تھے، پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ میں کنفیوز تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اتنے لمبے عرصے تک چاچا چاچی نے ہم سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کیا تھا، اور اچانک آج وہ ہمارے گھر میں تھے۔ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا؟ تب شایان میرے پاس آیا اور آہستہ سے مجھ سے بولا، مجھے چچا جان نے سب بتا دیا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی میں اس کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی، اور تبھی شایان نے ہنستے ہوئے کہا، بتاؤ بارات لے کر کب آ جاؤں؟ آپی پھر ہم دونوں کا بہت ہی سادگی سے نکاح ہو گیا اور میں شایان کے ساتھ کینیڈا آ گئی۔ آپی یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی، جس میں میرے اپنوں نے ہی مجھے بہت درد دیے، لیکن اب میری، شایان کی اور ہمارے بچوں کی ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اور ہم اپنی دنیا میں بہت خوش ہیں۔ جو زخم مجھے ملے تھے وہ سب اب بھر گئے ہیں، جو درد ملے تھے وہ درد اب دور ہو گئے ہیں۔ اب کسی سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔